वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हम बात करें मंशियात के हवाले से और जिस तरह पुलिस की काली भेड़ें इसके अंदर मुलव्वस पाई जाती हैं, और जिस तरह आज हम स्टोरी पे बात करें कि कितने बड़ी और भारी मिकदार के अंदर ये मंशियात घर के अंदर से ही बरामद हो गई। ये तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार समझे जाते हैं, और जब इसी तरह के मामला सामने आते हैं तो दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, और लोग ये सोचने में मजबूर होते हैं कि हमने तो ये सोच रखा है कि जी यहाँ से हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, यहाँ से तो इन जराइम पेशा अफराद का कलाकमा होगा, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। मगर जब वहीं पर अहलकार जो हैं वो ख़ुद अपने ही महकमे के लिए जो है वो बदनामी का सबब बनते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन सवालात को जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता हो। समाजी रहनुमा हैं सारिम बरनी साहब, बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करने के लिए। सारिम साहब, आपके पास भी यकीनी तौर पे तकलीफ़ में लोग वालिदैन आते होंगे जिनकी औलादें इस तरह के मनशियात के आदी बन चुके हैं। किस तरह की तकलीफ़ का इजहार किया जाता है, ज़रा उसके ऊपर तो बातचीत करते हैं आज, ताकि अवाम और लोगों तक जाए ये बात कि किस तरह तकलीफ़ दे मरहला गुजारते हैं। देखें, मैं जिन अल्फाजों में कहूँगा, ये जो सुनेंगे उनको वो दर्द नहीं महसूस हो पाएगा। ये दर्द से वो जानता है जिसकी औलाद नशे के अंदर जो है ना बर्बाद हो रही है, और माँ बाप रो रो करके जो है ना तबाह हुए चले जा रहे हैं। और अफसोस यही है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई भी गंदा काम ऐसा नहीं है जो पुलिस या हमारे जो दीगर इदारे उनकी पार्टनरशिप के बगैर हो रहे हो। यहाँ चोरी छुपे काम नहीं होता इस मुल्क में, और खुसूसन उसके शहर कराची के अंदर चोरी छुपे कोई काम नहीं होता। जो होता है धड़ल्ले से होता है, खुलेआम होता है और पार्टनरशिप पे होता है। और अगर कोई कंप्लेन करता है पुलिस को तो उसको उल्टा डराया धमकाया जाता है कि तुम पीछे हो जाओ वरना ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ये जिस मुल्क की पुलिस का, जिस शहर की पुलिस का ये हाल होगा, उधर आप क्या उम्मीद रखेंगे? फिर आज आप खबर उठा देंगे, वहां से भी खूब खबरें आएंगी पुलिस डिपार्टमेंट से, हमारे इदारों से, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, यूं पकड़ लिया, ये हो जाएगा वो, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। हम सब भूल जाएंगे और वो बाहर आ जाएगा। चंद दिन कबल एक पुलिस वाले का बेटा ग्रेनेड लेके निकला था जो फट गया था, जिसमें बच्चों की जान भी गई थी। ये इलाका था, ईस्ट का इलाका था। क्या हो गया उसके बाद, क्या बताया गया, फिर क्या हो गया? सिर्फ हमें भूलने के लिए छोड़ दिया गया कि आप भूल जाए, बाकी सब खैर हो जाएगी। जब तक एक निजाम पे काम नहीं होगा तो सारिद साहब हल क्या है फिर? देखिए, एफआईआर हो गई, तफ्तीश शुरू हो गई, ठीक है जी, तहकीकात ही होगी ना, इसके अलावा फिर हल क्या है? इन काली भेड़ों का किस तरह पता किया जाए? पूरे महकमे को तो हम उसके इल्जाम के कटहरे में नहीं ला सकते। क्या समझते हैं आप? तफ्तीश करने वाले की जरा आप पैंट और शर्ट तो देखा करें, जो अपनी पैंट और शर्ट नहीं सीधी कर पा रहा होता वो तफ्तीश क्या करेगा इतने अहम पहलुओं पे? वो शख्स जो मतलब किस हाल में जी रहा होता है, रह रहा होता है, उसकी वो किस स्ट्रॉन्ग आदमी के आगे खड़ा होगा? आप मतलब कौन सी तफ्तीश होती है यहाँ पे? यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के कातिल नहीं पकड़े गए। फौरी तौर पे अगर जोर पड़ता है पकड़े जाते हैं, चंद अरसे बाद पता चलता है बाइज्जत बरी हो गई जी कातिल नहीं थे। बहुत अच्छा किया आपने बेगुनाहों को छोड़ दिया, लेकिन उस कातिल को तो पकड़े। किधर है हमारा निजाम? ये इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस, मैं समझता हूँ ये इदारे खत्म हो जाने चाहिए। अवाम खुद फैसला करे अच्छे और बुरे का। आज अच्छा आदमी इन थानों के खौफ से जो है ना छुपा बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। ये थाने खत्म हो जाने चाहिए तो बुरे आदमी को अच्छे लोग खुद ही निमट लेंगे। फिर नहीं, अगर पुलिस ही खत्म कर देंगे सारिम साहब, मगर प्रैक्टिकल अगर चीजें देखें तो हम क्या समझें? मतलब किस तरह बेहतरी आ सकती है? लोगों की नस्लें तबाह हो रही हैं इस शहर के अंदर। जिस तरह एक बहुत बड़ी आबादी है, बात करते हैं ना हम कि भाई पाकिस्तान की 70% यूथ है, तो इस यूथ के पास इतनी आराम से मंशियात कैसे पहुंच जाती है? दीगर मुल्क भी हैं। ये तबाह नहीं हो रही है, ये नस्लें तबाह हो चुकी है हमारी। आज आप देखें तो सही, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर आपको ऐसा बच्चा जरूर मिलेगा, और तड़प रहे होते माँ बाप, कुछ नहीं कर पा रहे होते। वो तालीम के लिए भेज रहे होते बच्चों को, काम के लिए भेज रहे होते, और वो बर्बाद होकर के रिहैब सेंटर्स का पूछ रहे होते हैं सारिम साहब, रिहैब सेंटर्स का पूछ रहे होते हैं। एक महंगा इलाज, एक अलग है। वो कहते हैं हमसे पैसे ले लो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो। जी हाँ, लेकिन नशे का देखें कहाँ से इलाज होगा, कौन करेगा इलाज, कहाँ से करवाएंगे इलाज, कहाँ से महीने के लाखों रुपए देंगे?
کوئی کم. اور یہ تو گندی ایک لعنت ہے جو ایک بار لگ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا پھر ناممکن سا ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے. ہم لڑکوں کی کیا بات کریں, ہم بچوں کی کیا بات کریں. کیا آج ہمارے گھروں کی بچیاں یہ سب کچھ نہیں کر رہی ہیں؟ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کافی گروپ کے اوپر ایک مطلب میڈیکل کالج کی لڑکی کی. بالکل, میں نے بھی اسی کا ذکر کیا, ایک بہت بڑا اسپتال ہے, ہم نام نہیں لیتے, ہم نے بھی اسی کا ذکر کیا. آپ سوچیں وہ بچی قصوروار نہیں ہے. میں ان بچوں کو جو نشے کی لعنت میں پھنس گئے, میں ان کو قصوروار نہیں کہتا. قصوروار ہمارا سسٹم ہے جو خود اس کا حصہ بنا ہوا ہے. کس طریقے سے منشیات دیگر صوبوں سے اور علاقوں سے یہاں آ جاتی ہے, کس طریقے سے علاقے میں بکری ہوتی ہے. ایک منشیات پینے والے کو پتا ہے, آج گھر پہ ڈیلیوری ہو رہی ہے, جیسے برینڈ کے برگر اور پیزا مل رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے آج آپ کو منشیات گھر پہ ڈیلیور ہو رہی ہے اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیسے پاسبل ہے یہ؟ سڑکیں بھری پڑی ہیں نشیوں سے, سارے برجز کاٹ دیے, ساری سڑکیں کھود کر کے تار بالکل بجا فرما رہے ہیں, بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہمارے نظام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا نظام صرف جو ہے نا اپنی حوث کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی جیبیں بھرو, اپنے خزانے بھرو اور جتنا جلدی مگر سارن صاحب کب تک چلتا جائے گا؟ یہ تو ایک بہت بڑے لیول پہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. اس کی جو سنگین نوعیت ہے اس کا اندازہ کیوں سیاستدان نہیں لگا پا رہے, پولیس کے اعلیٰ افسران نہیں لگا پا رہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں اب یہ نہیں کہوں گا پہنچ رہی ہے, سب کچھ پہنچ چکی ہے. جس منزل میں ہمیں پہنچنا تھا اب پہنچ چکے ہیں. اب ہماری واپسی ممکن نہیں ہے, صرف تباہی ممکن ہے. ہم تباہی کی طرف ہیں اس وقت, تباہی کے انتظار میں. ہماری اب واپسی کا دور ہم نکال چکے ہیں بہت پہلے. آپ مجھے بتائیے, سیوک سینٹر ایسا علاقہ, یونیورسٹی روڈ جسے کہتے ہیں وہ, دیگر تعلیمی اداروں کے ارد گرد آپ دیکھیں تو صحیح بھرمار ہے سارم صاحب اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں اس کو روکنے کے لیے, پورے تھانے, اس کی پھر الگ سے انٹیلیجنس سب برانچز بنی ہوئی ہے, تو اتنے جو ٹیکس لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں ناکام ہے. کاروبار ہے میرے بھائی, یہ وہی ادارے کاروبار کر رہے ہیں. یہ باتیں میری بڑی کڑوی ہوتی ہے, بڑی بری لگتی ہیں, پر نہیں, آپ کا موقف ہے اس میں, ہم کوئی نہیں رائے رکھ رہے, آپ کا موقف ہے. نہیں, جن اداروں کو میں کہہ رہا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں, انہیں بڑا ناگوار گزر رہا ہوگا, اور وہ اپنے ناگوار کے بجائے اپنے گربانوں میں جھانک لے تو میری یہ حدیث بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کتنا سچ بول رہا ہوں. اور سب کو سب کچھ پتا ہے, تھانے کس طریقے سے منتھلی بندی ہوتی ہے, کس طریقے سے ہفتہ بندہ ہوتا ہے, کس کو نہیں پتا کہاں کا. یعنی ہمیں سڑکوں پہ گھومتے ہوئے ہمیں کئی علاقے کے اندر پتا ہوتا ہے کہ یہاں کون سی منشیات کس جگہ پہ چل رہی ہے, اس علاقے کے تھانے نہیں. اب تو پولیس افسران کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اڈے ہم نے ختم کر دیے ہیں, مگر وہ آن لائن اب بک رہی ہے, تو اس کا کیا توڑ ہوگا؟ دیکھیے, سوشل میڈیا کا دور ہے, کلپ بنایا اور وائرل کر دیا, بس کام ہو گیا. وہ افسر بہترین افسر ہو گیا, ہر چیز کیا ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. 2-4 کو پکڑ کے 200-400 کو کنارے کر دیا, سب کو پتا ہے. یہ سب عام سی باتیں ہیں. اچھا, آپ چونکہ ایک امپورٹنٹ اس طرح کے ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں, وکٹمز کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہوتا ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا, عمومی طور پہ ہمارے پاس نا پریس ریلیز آ رہی ہوتی ہیں, اتنے منشیات کے افراد پکڑ لیے گئے, پتہ چلتا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ وہ عادی ہوتے ہیں, ان کو پکڑ کر کچھ منشیات کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے لیول پر جن ملزمان کی گرفتاری عمل میں لانی چاہیے وہ نہیں لائی جا رہی, بلکہ ان کے لیے تو ایک سیف پیسج بنایا جا رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پکڑنے والے فلفور پکڑنے چاہیے, یعنی پینے والے فلفور پکڑنے چاہیے, اور ساتھ ساتھ تجارت کرنے والے پکڑنے چاہیے. اور یہ اداروں کو نہیں دے کہ ادارے ان کو سنبھالے. یہ پولیس اپنی جیلیں بنائے, منشیات کے لیے بالکل الگ جیل بننی چاہیے, جدھر جو نا خالصتاً پینے والے ہو, جو منشیات کو استعمال کر رہے ہوں, اس کے لیے قانون پاس ہو سندھ اسمبلی میں بھی, وفاقی اسمبلی میں بھی, کہ جو ہے 1 سال تک یہ کسی کورٹ میں پیش نہیں کیے جائیں گے. پھر جا کر کے آپ دیکھیے گا یہ منشیات کی لعنت سے شاید ہم بچ سکے. جب تک قانون نہیں بنے گا, پولیس والے کے سامنے منشیات والا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, پینے والا پی بھی رہا ہوتا ہے, سریا بھی کاٹ رہا ہوتا ہے, سب کچھ, وہ اس کو نہیں پکڑتا کیونکہ اس کو انٹرسٹ نہیں ہے, اس سے کچھ ملے گا نہیں. وہ ادھر انٹرسٹ رکھتا ہے جہاں سے ملے گا کہاں سے؟ بیچنے والے سے اس کا لین دین چل رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں آپ کو اور یاد دہانی کرا دوں, عدالت کا سٹی کورٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی واش روم سائٹ کی, جدھر پولیس والے ہی لا کر کے دے رہے تھے اور پلا رہے تھے. اس کیس کا کیا کیا ہو گیا؟ بڑی وائرل ہوئی تھی.
کس کو سزا ملی اور کب ملے گی؟ کچھ نہیں ہونا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم آپ بھول جاتے، کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا نظام ہے، اس نظام میں تو جو ہو رہا ہے یہی ہوتا رہے گا بس۔ مگر یہ جو نا امیدی دیکھ رہا ہوں میں سالم صاحب، تو یہ تکلیف دہ نہیں ہے بحیثیت معاشرے کے لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کچھ، مطلب ناممکن سی صورتحال دکھ رہی ہے، وہ مافیا بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کی یہ وجہ ہے یا ہمارے نہیں اداروں نے کوشش کرنا چھوڑ دی ہے؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیے مافیا وافیا کوئی طاقتور نہیں ہوتا، ہمارے ادارے بکاؤ ہیں۔ کوئی ایک سرکاری ادارہ بتائیے جہاں پہ بیٹھ کے عوام کی خدمت ہو رہی ہو۔ ہر سرکاری ادارے کے اندر عوام کو جو ہے نا وہ جوس کی مشین میں ڈالا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح ان کو نچوڑ دو، بس ان کو نچوڑ دو۔ نہیں تو پھر کرپشن کے لیے تحقیقاتی ادارے بنائے تو گئے ہیں، آپ پھر کیا سمجھتے ہیں وہ تحقیقات نہیں کر رہے؟ کس کی تحقیقات ہو رہی ہے؟ کہاں تحقیقات ہو رہی ہے؟ مجھے تو رزلٹ بتائے نا، کتنے کیسز پکڑے گئے، کتنوں کو سزائیں ہوئی، اور اگر یہ پکڑے جا رہے سزائیں ہو رہی ہیں تو یہ روز تجارت بڑھ کیسے رہی ہے؟ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، سیوک سینٹر ایسا علاقہ، کراچی کی جان ہے وہ علاقہ، آپ اس کی سڑکوں کا عالم کو دیکھیے، ادھر کی کوئی جالی نہیں رہی لوہے کی، ادھر سڑک کھود کھود کر کے نیچے گزرنے والے تار نکال نکال کے بیچ کر کے کھا رہے، پی ٹی سی ایل کا تاما بیچنے کے لیے۔ نہ منشیات بیچنے والا پکڑا جا رہا ہے، نہ منشیات لانے والا، نہ پینے والا، نہ منشیات پینے والا جو چوری کر کے بیچ رہا ہے کباڑیوں کو سامان، وہ پکڑا جا رہا ہے۔ یہ پولیس ہے کس کے لیے مقصد؟ تکلیف دہ ناظرین، تکلیف دہ گفتگو ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ جو سالم صاحب کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جی ظاہر سی بات ہے لوگ توقعات کرتے ہیں، اور توقعات ان کی یہی ہوتی ہے کہ جی پولیس ہمارے لیے جرائم کے خاتمے کے اندر رول پلے کرے گی، مگر جب اس طرح کی کالی بھیڑیں خود نکل رہی ہوں تو اور بہت سارے سوالیہ نشان بن رہے ہو، تو سالم صاحب پولیس کہتی ہے کہ جی کاروائیاں تو ہم کر رہے ہیں نا، پکڑ پکڑ کے دیتے تو ہیں، جو پکڑے میں آ جاتے ہیں جی پکڑ لیتے ہیں، اب جو کس کو دیتے؟ یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں اکثر یہ جو سڑک پہ بیشتر اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے کس کو پکڑ کے دی؟ 100 بار پکڑے، پولیس کا کام کیا ہے؟ 100 بار پکڑے، 500 بار پکڑے، نہ بیٹھنے دیں۔ جرم نہیں ختم ہو رہا، جرم ختم کرنا اصل سوال ہے۔ یہی سسٹم جس سیاسی شخص کے پیچھے پڑتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، وہ جیل سے 4-6 کیسوں میں ضمانت لے کے باہر آتا ہے تو 4-6 مزید FIR کٹی اس کو ہوتی ہے، پھر اریسٹ کر کے اندر کر دیتے ہیں۔ یہ سسٹم آپ نے نہیں دیکھا ملک کے اندر کیا؟ ویسے اس کے اوپر کوئی آپ گراؤنڈ پہ کوئی ایسی کوئی حکمت عملی بنانے کا سوچ رہے ہیں کچھ کہ بھائی کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی کام جو آپ سمجھتے ہوں کہ جی قانونی طور پر حکومت عملی میرے بھائی یا کوئی کام ان چیزوں پہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں ادارے مضبوط ہو اور اداروں کے ساتھ ہمیں مل کے کام کرنا ہو۔ جہاں ہمارے ادارے کرپٹ ہو ادھر ہم مل کے اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ میرا تو یہ بھی جو ہم نے 5-10 منٹ لے لیے یہ ہم نے ضائع کیے، سوائے اس کے کہ میں مزید جو ہے نا غصے میں آ رہا ہوں اور باتیں کر رہا ہوں۔ حاصل کیا ہے اس سے؟ کیا یہ صحیح ہو جائے گا؟ صبح ہم اٹھیں گے تو سب کچھ صحیح ہوگا؟ ایسا ہو جائے گا کیا؟ بہت تکلیف دے صاحب صاحب، بالکل یہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہے۔ یہ کچھ مطلب آپ بالکل نا امید دکھ رہے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جی آپ خبریں چلائیں، میں بات کر کے بس اپنا ٹائم پورا کر کے ہم نکل جائیں گے۔ نا امیدی تو وہاں ہوتی ہے جہاں امید ہو۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے ناظرین، میں یقینی طور پہ آئی جی سندھ رفعت مختار صاحب دیکھیں سماجی رہنما ہیں، وہ یہ والی بات کہہ رہے ہیں، ان کو نا امیدی نظر آ رہی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رنج صاحب اور دیگر جو ڈی آئی جیز SSPs افسران ہیں یہ سماجی رہنما ہیں اور دیگر کاموں میں بھی پیش رہتے ہیں کہ تکلیف دہ بات ہے کہ اس طرح نا امیدی آنا۔ بہت شکریہ سالم بڑنی صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین تکلیف دہ بات ہے کہ لوگوں کی پرسپشن یہ بن رہی ہے کہ منشیات ایک ایسی چیز ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، جبکہ دوسری جانب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو ایسی سوچ ان سماجی رہنماؤں کی کیوں بن رہی ہے؟ ایک عام آدمی کے ذہن میں پرسپشن کیوں بن رہی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ خود اس کی تحفظ فراہم کر رہے ہیں بجائے کہ اس کے خلاف بہترین انداز میں کام ہو، جرم ختم ہو، مجرم ختم کرنے کے بجائے جرم کا خاتمہ ہو، مجرم ختم کرنے کے بجائے جرم ختم ہو۔ اس شہر سے، صوبے سے، اس وطن عزیز سے
لوگ یہ سوچنے پر اب مجبور ہو رہے ہیں، یہ پرسیپشن، یہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہو رہا ہے، خیال آ رہا ہے، جو ریکارڈ پہ ہم نے کوشش کی بات کریں کہ جی یہ جو ہم نے گفتگو بھی کی نا ساری، وہ ساری ٹائم ویسٹ ہے، ہونا کچھ نہیں ہے۔ تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے تمام اداروں کے لیے کہ اس کے اوپر بالخصوص نظر رکھیں گے اور چیزوں کو دکھائیں گے کہ جو اس طرح لوگوں کی پرسیپشن اور سوچ بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے اور نا امید ہو رہے ہیں، وہ نہ ہو۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جا رہے ہیں، ایک اور اہم اسٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ اس شہر کے اندر جرائم کی دنیا میں کیا اسٹیٹ سامنے آئے، وہ رکھتے ہیں۔